अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। हम डॉक्टर शबाना खान वासिया आपके सामने इस्लाम विद वारिस लेके हाजिर हुए हैं और दौरा अल कुरान के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं कि 12 रुकू तक हो गया था, पहले पारे का 12 रुकू। अब हम 13वें रुकू की तरफ सफर अपना कूच कर जाते हैं। पिछले में हमने देखा कि किस तरीके से हारूत और मारूत पे जो जादू नाजिल हुआ था उसका इस्तेमाल यहूदी कर रहे थे, अल्लाह अकबर, और उसके बाद से और लोगों को भी सिखा रहे थे। और जब सिखाते थे तो वो लोग ये वादा कर लेते थे कि तुम अपना ईमान और अकीदा यहाँ रख दो, और उसी के बदले में सिखाया करते थे। और उस जादू से कुछ ना होता था, एक दूसरे में तफरका डालते थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। अल्लाह अकबर। और इसीलिए जब हैकले सुलेमानी यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब दौर था तो इनकी जादुओं को अपने तख्त के नीचे रख देते थे। आज अक्सर सुनने में आ रहा है कि जितने भी इजरायली हैं ये सारे लोग हैकले सुलेमानी के लिए बहुत परेशान हैं, उस पर काबिज होने के लिए, इसके लिए कि इनको पता है कि बड़ा से बड़ा जादू और बड़ा से बड़ा तिलस्म उसके नीचे छुपा हुआ है। उन्होंने दफना दिया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आगे हम लोग 13 रुकू की तरफ चलते हैं। किरत के साथ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वक्त बहुत गुजरेगा, लफ्ज ही हम माने जाने की कोशिश कर लेते हैं और हमें माने व मफहूम से मतलब है। ये बनाने का मतलब ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ के वारिस की रहबरी का ही बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे वारिसैन बार बार कहते हैं कि वारिसैन रसूलुल्लाह की आल को कहते हैं, और ख़ास करके उन्हें जो नजीबुत तारीफ़ैन सैयद हैं, जैसे मौला अली मुश्किल कुशा के बाद के 12 इमाम होंगे तो वो सारे लोगों के बारे में कहा गया है कि वो नजीबुत तारीफ़ैन सैयद होंगे, दुनिया ददिया दोनों तरफ से हसनी और हुसैनी होंगे, और यही वक्त के वारिसैन होते हैं और वक्त के इमाम होते हैं, और कोई भी दौर इमाम से खाली नहीं गुजरेगा। ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। तो हम तमाम वारिसैन की तरफ, इसलिए इस्लाम विद वारिस इस चैनल का नाम रखा है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। ऐ ईमान वालो, राइना न कहो, ये यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें, और पहले ही से बगौर सुनो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है, बड़ा अलीम अजाब। अलीम अजाब यानी बड़ा अजाब है। मा यबद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना व युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम। वह जो काफिर हैं किताबी या मुश्रिक, वह नहीं चाहते कि तुम पर कोई भलाई उतरे तुम्हारे रब के पास से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वल्लाहु यहतज़्ज़ु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह अपनी रहमत से खास करता है जिसे चाहे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और वो बहुत अजीम फजल वाला है। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाते बखैरिन मिनहा व मिस्लिहा। जब कोई आयत हम मनसूख फरमाए या भुला दें तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आएंगे। क्या तुझे खबर नहीं? अलम तालम, क्या तुझे खबर नहीं? अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह तमाम शय पे कादिर है। अलम तालम, क्या तुझे खबर नहीं? अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाही, बेशक है। व मा लकुम मिन दुनिल्लाहि, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई हिमायती, मिन वली वला नसीरा, न कोई मददगार होगा। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा उसइला मूसा मिन क़ब्ल, क्या ये चाहते हो कि अपने रसूल से वैसा सवाल करो जो मूसा से पहले हुआ था? माज़अल्लाह। वमन यतबद्दलिल काफिरीन बिल ईमान फक़द ज़ल्ल सवाअस सबील, और जो ईमान के बदले कुफ्र ले और ठीक रास्ता बह गया। वद कसीरुम मिन अहलिल किताबे ला यरद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफारा, बहुत किताबियों ने चाहा काश तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर दें।
حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله امره. اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے بعد اس کے کہ حق ان پر خود ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور صلاۃ قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدہ عند اللہ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. ان اللہ بما تعملون بشیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنت، اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں الا من كان هودا او نصارا، نہ جائے گا مگر جو یہودی اور نصرانی ہو. تلک امانیتہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان کے خیال بندیاں ہیں، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کی نیکی اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم، یعنی انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے. تو ہم نے 13ویں رکوع کا ترجمہ دیکھا اور آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ دیکھا. اب اس کے بارے میں کن حالات میں نازل ہوا تھا یعنی تفسیر دیکھیں گے. اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی تھی جس کا نام توریت تھا، جس کی تقلید یہود کرتے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو حمد و ثنا بیان کی گئی تھی، وہاں ان کے ادب کے تحت وہاں بار بار رائنا رائنا لکھا گیا تھا. تو جب جو ایمان لے آئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ، یہ بھی جب رائنا کہنے لگے ادب کے خیال سے، تو حکم ہوا کہ رائنا نہ کہو، کیونکہ یہ اگلی قوموں کی تقلید ہے جو منافق ہو گئے ہیں، جو اپنے نبی اور ان کے اترے ہوئے کتاب میں ملاوٹ کر کے اور اس کے بعد اپنے نبی کے خود یہ منافق ہو گئے ہیں. اور ان کی مصدق جو کتاب لے کے حاضر ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین حق اور جو دین حق کی کتاب لے کے نازل ہوئے ہیں، ان پہ یہ لوگ یقین نہیں لے آ رہے تھے، ان کا کفر کر رہے تھے. اسی لیے ان کی تقلید سے روکا گیا اور کہا کہ رائنا کی جگہ وَنْظُرْنَا کہو، یعنی نظر کرم کریے. وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے. بولا کہ وہ جو کافر ہیں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سنتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، وہ کافر ہیں. اور مشرک کتاب میں انہوں نے شرک کر دیا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پہ توریت کتاب نازل ہوئی تھی اس میں ان لوگوں نے ملاوٹ یعنی تحریف کر دی تھی. اللہ اکبر. وہ نہیں چاہتے کہ تم پہ کوئی بھلائی اترے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حکم ربی ہو رہا ہے کہ فرما دو ان قوموں کو، ان انسانوں کو، ان مومنین کو یہ فرما دو کہ یہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتے. تمہارے رب کے پاس سے جو تم پہ اترا یہ ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جو کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ اترا، تمام نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز ملا تھا کہ وہ امام الانبیاء، تو ان کی کتاب کو بھی اعزاز ملا ام الکتاب کا. سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ. تمام صحیفے تمام کتابوں کا یہ مجموعہ تھا. وَاللَّهُ يَعْتَزُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے. اللہ جسے چاہے رحمت عطا فرمائے اور جسے چاہے اس پہ فضل عظیم کرے. جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائے یا بھلا دے تو اس سے بہتر یا اس جیسی آئیں گی، کیا تجھے خبر نہیں؟ حکم ربی ہو رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت یا کوئی کتاب منسوخ کرتا ہے تو اس سے اچھی آیت، اس سے اچھی کتاب
ہمیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ، یعنی موسیٰ کے توریت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میرے محبوب ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا ہے، اسے منسوخ کر دیا جائے، تو اس کے بدلے میں کتاب حق، کتاب مبین، قرآن مجید، قرآن فرقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا۔ کتابی صورت میں نہیں نازل کیا کہ اس میں یہ تحریف کر دیں گے، اسی لیے سب سے پہلے اس نے اپنے محبوب کے قلب پہ ہی اسے نازل کر دیا تاکہ اس میں تحریف کرنے کا کوئی سوال ہی نہ اٹھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ تو اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ جب کوئی آیت وہ منسوخ کرتا ہے یا پھر اسے بھلا دیتا ہے تو اس سے کوئی بہتر آیت یا پھر اس سے کوئی بہتر کتاب ہمیں نازل کرتا ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے؟ اور وہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ انہیں خبر نہیں ہے کہ رب اور رب العالمین کے لیے ہی تو آسمان و زمین کی ساری بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے ان کا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ربی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ موسیٰ کے امتیوں نے موسیٰ سے سوال و جواب کیا تھا، اللہ اکبر، اور ہر بات میں وہ کہے کہ کتاب نازل ہوگی تب تم کو مانیں گے، کتاب آیا عہد لیا تھا پھر بھی ان لوگوں نے بھلا دیا اس کو۔ سے موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا تھی اس میں تحریف کر دی۔ ان لوگوں نے عہد اس دور میں لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ بتا گئے تھے اور کتابوں میں بھی یہ نازل ہو گیا تھا کہ ایک آخر الزمان آئے گے جو تمام نبیوں کے امام ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، ان پہ تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے وہاں بھی ان باتوں کو بھلا دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم موسیٰ کی طرح، یعنی جیسے موسیٰ کے امتیوں نے ان کے ساتھ کیا، کیا تم اسی طریقے سے سوال کرو گے؟ وہ جو ایمان کے بدلے کفر لیں، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا، وہ ٹھیک راستہ بہک گیا ہے، وہ بہکے ہوئوں میں سے شامل ہے، اللہ اکبر۔ بہت کتابیوں نے چاہا، یعنی یہ جو کتاب لکھ رہے تھے اس میں تحریف کر رہے تھے، رد و بدل کر رہے تھے، ان لوگوں نے چاہا، یعنی ان رؤساؤں نے پیسہ دے کے جو اس دور کے جو علماء تھے ان لوگوں سے جو تحریف کی تھی تو کتاب لکھے تھے تو ان کو کتابیوں کہا گیا ہے کہ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے اپنے دلوں کی جلن سے۔ اور یہاں پہ جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، جتنے مومنین تھے جو ان سے محبت کرنے لگے تھے، ان کی بات مانے، ان کی کتاب پہ اور ان کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ اکبر، حسد اور جلن کے تحت وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو بھی ہم پھیر دیں۔ بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ان کے لیے حکم ربی ہوا کہ یا رسول اللہ اپنے صالحین اور اپنے مومنین سے کہہ دو کہ ان کی باتوں کو درگزر کر دیں کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہاں ایک حکایت بھی ہے تفسیر میں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمار بن یاسر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت معزز صحابہ کرام علیہ الرضوان تھے، وہ ایک جگہ سے گزر ہو رہی تھی تو یہودی اور نصارہ نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ تم جنگوں میں اسی لیے ایک جنگ میں شکست ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ جنگ احد میں جو تمہاری شکست ہوئی ہے یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ تم دین محمدی پہ آ گئے ہو، اسی لیے تم اس طریقے سے تمہاری بری طریقے سے ہار ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر تم اس سے کاش پھر جاؤ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں نے جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے عہد لیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہم ان کے دین پہ قائم رہیں گے اور ان سے کسی بھی طریقے کا کفر اختیار نہیں کریں گے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ راضی ہوا اللہ کے رب ہونے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان ہونے اور کعبہ کا قبلہ ہونے، مومنین کے بھائی ہونے کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی بہن ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اور جس قدر جس کو اپنے نبی سے، اپنے انبیاء سے، اپنے امام سے محبت ہوگی اس قدر انہیں آپس میں امتیوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور بھائی چارگی ہوگی ان میں۔ اس حدیث سے اور اس تفسیر سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے جب عمار بن یاسر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمان کے کفر کی طرف تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ اسلام سے محروم ہو جائے، یہ ان کا حسد ہے۔ اور حسد بہت بڑا عیب ہوتا ہے، جس طریقے سے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے اسی طریقے سے حسد انسان کو جلا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ امت محمدیہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کی باتوں کو درگزر کر دینا چاہیے اور صلاۃ قائم کرنا چاہیے اور زکوٰۃ دینا چاہیے، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، یعنی جو تم یہاں کرو گے وہی اللہ کے یہاں تمہارے لیے سیف رہے گا اور اس کا بدلہ وہاں تم کو ملے گا۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہوگا۔ یہودی اور نصرانیوں کو لگتا تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہمارے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال بندیاں ہیں، حکم ربی ہو رہا ہے کہ میرے رسول ان سے فرما دو کہ یہ ان کی صرف خیالات ہیں، خیال بندیاں ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر خم کرتا ہے وہی نیکوکار ہے، تو اس کا نیک اس کی نیکی اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں کچھ اندیشہ اور غم نہیں ہوگا، یعنی انہیں کسی طریقے کا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی نیکی اللہ کے پاس سیف ڈپازٹ کے طور پہ رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اس سے ہم کو پتہ چلا کہ کسی بھی یہودی یا نصارہ جیسی قوم کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، جو طریقے اس میں اپنائے گئے، جیسے رائنا کا طریقہ وہاں اپنایا گیا تھا ادب کے لیے، یہاں پہ انظرنا کا طریقہ اپنایا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اور جب ہم تعویل میں جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی عاشقین، غلامین، متقدین ہیں اور تمام وارثین کی تقلید کرتے ہیں، منظورنا ہی کہتے ہیں، نظر کرم ہو، نظر کرم ہو، اور اپنے مریدوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ وہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ سرکار کا نظر کرم ہو۔ اللہ اکبر۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیشہ ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے نبیوں اور ولیوں کے لیے۔ نبوت تو ولایت میں منتقل ہو گئی، اس لیے ہم لوگ ولایت کے دور پہ چل رہے ہیں، تو ہمیں ولیوں کا، صاحب لباس کا، ہر اولیاء اشفیاء قیامت کتب ابدال کلندر کی تعظیم کرنا چاہیے، اور اسی کے بدلے میں ہمیں سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں بہکانے کی کوشش کرے تو دو بھاری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں دو بھاری چیزیں اپنی امت کو دیے جا رہا ہوں، ایک ساکت قرآن اور ایک بولتا قرآن۔ تو جو ان کے وارثین ہیں وہ بولتے قرآن ہیں، پنجتن بولتے قرآن ہیں، ان کے عاشقین، غلامین، متقدین بولتے قرآن ہیں، اور اس کے بعد سے جو ہمارے سامنے کلام پاک رکھا ہوا ہے یہ ناطق قرآن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ قرآن حق نازل ہوا تھا، اس لیے جس کی رسائی ان کے قلب تک جتنی ہوگی اسے اس کی معرفت اتنی ہی زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے اگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم کسی معرفت والے کے قریب میں چلے جائیں، کیونکہ اگر ہم فیض پانا چاہتے ہیں اللہ کا تو قربتاً اللہ کے قریب ہمیں جانا ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یا وارث اللہ، وارث حق، وارث مولا، وارث کرم، وارث داتا، وارث حسین۔